बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के हवाले से कि आखिर सल्तनत उस्मानिया जो है वो टूटी कैसे, और अब अर्तगल ड्रामे के बाद जो एक नई बहस शुरू हो गई है और पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जब 100 साला मुआहदा ख़त्म होगा 2023 में तो तब तुर्की कैसा होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जामिया पंजाब के उस्ताद हैं प्रोफेसर गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला। वस्त एशिया हो या तुर्की की तारीख़ हो, सल्तनत उस्मानिया के हवाले से हो, ये एक आप ये कह लें कि अकेडमी तस्वुर होते हैं तालीमी हलकों में। तो हमने इसलिए इनसे रब्ता किया ताकि हम एक तारीख़ का दुरुस्त जो आईना है वो आपके सामने रखें। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर सबसे पहले आ जाएं कि सल्तनत उस्मानिया टूटी कैसे और किन किन ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया? देखिए, मुस्लिम जो हिस्ट्री है उसमें दो तीन सल्तनतें ऐसी हैं जिन्होंने मिडीवल वर्ल्ड में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। और अमीर तैमूर के ज़वाल के बाद और सल्तनत तैमूरिया के ज़वाल के बाद जो वस्त एशिया में थी, तीन बड़ी सल्तनतें जो इस मुस्लिम ख़ित्ते में जिन्होंने एमर्ज हुई, उनमें एक सल्तनत उस्मानिया थी। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर वो इस्टेब्लिश हुई, और तीसरी तरफ सफ़वी एम्पायर। ठीक। अच्छा, इस सारे तनाजुर में एक तो सियासी पस मंज़र है, दूसरा उसका एक मज़हबी पस मंज़र भी है, या यूँ कह लीजिए कि एक मुसलमानों का जो फ़िरका वाराना पस मंज़र भी है। चूँकि वस्त एशिया बिल्कुल कट कर रह गया था, और ये तीन बड़ी सल्तनतें जो थीं, ये एक अनातोलिया में जो सल्तनत उस्मानिया, इसी तरह हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर, और ईरान में और उससे मुल्हिका इलाक़ों में सफ़वी, ये इन्होंने अरूज हासिल किया। सफ़वी जो थे, इन्होंने सरकारी तौर पे अपना जो मज़हब था ये सुन्नी इस्लाम से शीई इस्लाम की तरफ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। चुनाचे वस्त एशिया में चूँकि सुन्नी इस्लाम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, तो वहाँ से जो शैबानी उज़्बेक उन्होंने राइज़ किया, लेकिन उनमें इतनी अहलियत इतनी नहीं थी कि वो अपने आप को एक्सपेंड करते। नतीजतन वो वस्त एशिया बहुत ज़्यादा कन्फाइंड होकर रह गए। तीसरी जो वहाँ से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हम जानते हैं वादिया फ़रगाना से वो निकले और वहाँ पे शिकस्त खुर्दा हुए, लेकिन फिर वो अपनी ज़ाती सलाहियत की बुनियाद पे काबुल के रास्ते से फिर हिंदुस्तान में दाखिल हुए और बिलाखिर उन्होंने पानीपत के मैदान में कामयाबी हासिल की। तो ये जो तीन सल्तनतें हैं, इनका आपस में जो ताल्लुक़, इसने आइंदा सदियों की मुस्लिम दुनिया और आलमी सियासत को बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज हुई है। उनमें सबसे ज़्यादा अहम सल्तनत उस्मानिया है। उसकी एक वजह यह है कि उस्मानी जो थे, इनका अगर बहुत कदीमी पस मंज़र तलाश किया जाए या उस पर देखा जाए, तो तवारीख़ में हमें जो मुख्तलिफ़ बुनियादी सोर्सेज़ मिलते हैं, प्राइमरी सोर्सेज़ मिलते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये तुर्कों के उग़ुज़ के कबीला जो था, उसकी एक सब शाख थे, एक सब क्लैन था, और उसमें ये फिर कई कबीला जो है इसका ज़िक्र आता है। इस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। तो उस्मानी जो थे, ये बेसिकली काफ़ी लंबे अरसे तक ये माइग्रेट करके, और इन्होंने कई सदियों में फिर ये माइग्रेशन को एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं हुई, इस पे बहुत लंबा अरसा लगा, और बिलाखिर ये उस इलाके में आके सेटल डाउन हुए जिसको आज हम मॉडर्न टर्की या अनकरा और इसके गिरदनवा का इलाका, ये जिसको उस ज़माने में अनातोलिया कहा जाता था। तो यहाँ पर मैं इस पे इंशाल्लाह अगर आप सवाल पूछेंगे तो बात हो सकती है कि इर्तुगरल की तारीख़ी हैसियत, जो कि आजकल ज़ाहिर है मीडिया पे भी, जी सर, सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। वही मैं फिर जानना चाह रहा हूँ, जी कई कबीले की आपने बात की। अल्लामा इकबाल की नज़्म है जवाब शिकवा, जी शिकवा के जवाब में, तो उसमें एक शेर है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, जी ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। दुनिया तो एक सोशल मीडिया पर चल रहा था कि ये जो अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया है ये इसी काई कबीले का है। तो इसी का एक कबीले का जिक्र है, क्योंकि जो ड्रामा बिल्ड हुआ है वो यही है कि अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं, अल्लाह की राह में निकलते हैं, और जब कोई अल्लाह की रज़ा के लिए इंसाफ लागू करता है, अल्लाह की राह में जिहाद करता है, ज़ालिमों का जो है वो सर कलम करता है और मज़लूम की दाद रसी करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसे वही शान देते हैं। तो ये वही काई कबीला था।
دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. میں اقبالیات کا ایک بڑا ادنا سا طالب علم ہوں اور کافی عرصے سے اقبالیات، بلکہ شاید سالہ سال ہو گئے اس میں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے. البتہ بہت سارے اس حوالے سے افواہیں ضرور ہیں، یا لوگوں کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، یا اس سے ایک تشریح ضرور نکالتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ضرور ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں جا بجا ترکوں کو بہت زیادہ انہوں نے اہمیت دی ہے. اچھا، ذکر ملتا ہے. ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ. مثال کے طور پہ آپ نے بہت مشہور ایک آپ نے اقبال کا کلام سنا ہوگا. اس میں ایک شعر آتا ہے، بیسیکلی حمدیہ کلام ہے، تو اس میں لوح بھی تو قلم بھی تو. قلم بھی تو. وہاں پہ ایک شعر ہے کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے خیال کی نمود. تو یہ جو سنجر ہے یہ بیسیکلی سلجوقی سلطنت کے ایک حکمران گزرے. بالکل ٹھیک ہے. ذکر ہے ڈرامے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، اور اس سارے تناظر میں جو انہوں نے پورا ایک پیراڈائم ڈیولپ کیا ہے، اس میں ترکوں، افغانوں، ان لوگوں کو انہوں نے خاص اہمیت دی ہے. اور اقبال کے کلام میں ہمیں ترکوں کا جا بجا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ شانیں کئی دیتے ہیں، یہ ذرا اس پہ اب آپ کی باتوں سے کئی سوال نکلتے ہیں. جی یہ آپ نے الگ کسی ٹیم ہمیں ٹائم دیجیے گا، وہ الگ ویڈیو جی بنائیں گے جی کہ اقبال کی شاعری میں بار بار ترکوں اور افغانوں کا ذکر کیوں ہوا ہے اور اس کی کیا خاص وجہ ہے. ارطغرل غازی کا آپ نے ذکر کیا، تو تاریخ کچھ جب یہ ڈرامہ لگا تو کچھ ہمارے لبرل طبقہ ایسا تھا جس نے یہ کہا کہ یہ کردار تو تاریخ کے آئینے میں اتنا زیادہ مضبوط ہے ہی نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی مٹیریل موجود ہے، صرف جو آٹومن امپائر لکھی گئی اس میں ذکر ہے ایک صفحے پر، تو اتنا بڑا ڈرامہ بنا دینا یہ صرف مبالغہ آرائی ہے. تو کیا یہ اتنا بڑا کردار نہیں تھا یا کردار ہے؟ جی یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ حسب حال بھی ہے. اور میرا اس پہ ایک خاص نقطہ نظر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ نویس اور تاریخ کا طالب علم جو ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ غیر جانبدار تاریخ ہوتی ہے، میرا اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے لوگ اختلاف بھی کریں، آپ کی اس چینل پہ کومنٹس بھی آئیں گے. میرا خیال ہے کہ تاریخ جو غیر جانبدار کبھی آج تک لکھی نہیں گئی، ناممکن ہے. ہر مورخ اپنے خاص پیراڈائم میں، خاص پس منظر میں واقعات پر اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اور دوسری چیز، یہ ایک بڑا میتھیکل یوٹوپیا ہے کہ جی ایک غیر جانبدار تاریخ لکھی جائے. ایک بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ارطغرل کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے، میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ہمارے کولیگز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کا نقطہ نظر، میری ان سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. میرا بعض جگہ اتفاق ہے، بعض جگہ اختلاف بھی ہیں. دیکھیں، ارطغرل کے جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ اس کی تاریخ میں اتنا ذکر نہیں ملتا، ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بات غلط نہیں ہے. ٹھیک، اس میں کوئی جھگڑا یا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ دنیا کی تاریخ آج تک جتنی ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ یوں کہہ لیجیے کہ 5% ہمارے پاس پہنچی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا نے لکھنا اور پرنٹ کرنا تو بہت بعد میں سیکھا ہے. ٹھیک، سینہ بسینہ تھا پہلے. ایک بات ذہن میں رکھیے، دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ پری ہسٹری اور اینشنٹ ہسٹری کی بات کرتے ہیں نا، چاہے وہ یورپ ہے یا مڈل ایسٹ ہے یا ترکی ہے یا تغرل ہے، ہمیں لامحالہ سینہ گزٹ جو روایات ہیں، جس کو ہم اورل ہسٹری آج کل کہتے ہیں، اس کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ محققین اس پہ بات ختم نہیں کر دیتے، یہ تو ایک سلسلہ تحقیق کا جاری رہتا ہے. اب تک کی جو دستیاب تاریخ ہے، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ارطغرل غازی کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس کا تاریخ میں کوئی نام ہی نہیں تھا، یہ میری نظر میں یہ تاریخی ریسرچ تحقیق کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پر یہ سوچ جو ہے، اس پہ فلاں کا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے، فلاں کا نقطہ. لیکن ایک دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی، میں اب یہاں پہ لمبی بات نہیں ہو سکتی ہماری، میں آپ کو 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جرمنی میں ڈریسڈن ایک جگہ ہے، وہاں کا جو آفیشل میوزیم ہے، وہاں پہ وہ جو کچھ مخطوطات موجود ہیں جن میں ارطغرل کا ذکر موجود ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں. اسی طرح ایک برٹش ہسٹورین ہے، اور یہ بڑے آر کریسی، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا ہے اور بڑے حوالہ جات اٹھا کے لائے ہیں سارے.
اچھا دلچسپ بات یہ ہے، یہاں پہ سوال ابھرتا ہے کہ ابن بطوطہ جو کنٹمپرری ہسٹورینز ہیں، یا جو بازنطینی امپائر کے جو اپنے جو لوگ تھے جو کنٹمپرریز تھے، انہوں نے ارطغرل کا اس انداز میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے. یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو ایک کہتے ہیں نا کمپیریٹیو ایگزامپل دوں گا کہ جیسے چنگیز خان ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان نے پوری دنیا کو متاثر کیا، یہ ہمیں پتہ ہے. دلچسپ بات یہ آج تک اس کی ڈیڈ باڈی کا پتہ ہی نہیں. اگلی بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ارطغرل پہ جو پہلی دفعہ عثمانیوں نے جو لکھا، انہوں نے اپنی سرکاری جو تاریخ لکھنی شروع کی یا انہوں نے کمپائل کرنی شروع کی، جو کرونیکلز ملتے ہیں جو ٹرکش زبان میں یا عثمانی ٹرکش زبان میں، وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ارطغرل کے تقریباً 1 سے 1.5 صدی کے بعد وہ لکھے گئے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست جن میں ہمارے کچھ ہسٹورینز وہ بھی اس پہ جب بات اٹھاتے تو میں اس پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ایک لحاظ سے تو یہ بات صحیح ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس طرح تو دنیا کا کوئی بھی بڑا فگر جو ہے اس کی تاریخ ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتی. مثال میں چنگیز خان کی دے رہا ہوں. چنگیز خان کی جو سب سے اہم سورس ہے وہ ہے سیکرٹ ہسٹری آف دا منگولز. اور یہ چنگیز خان چونکہ خود امی تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ لوگ، یہ جب چین پر حملہ کیا، چین پر حملہ کرنے کے بعد انہوں نے چینیوں سے ان سے انسپائر ہوئے، ذہن تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر انہیں شوق پیدا ہوا کہ ہمارا بھی کوئی بعد میں نام لینے والا ہو، تو یہ پھر لکھوائی گئی تھی. اس کے اوریجن کے بارے میں آج تک یورپ، امریکہ، ایشیا، تمام بڑی یونیورسٹیز میں آج تک ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ سیکرٹ ہسٹری آف دی منگولز کی اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میری بات آپ سمجھ. اچھا سر، آپ نے ارطغرل کے حوالے سے بات کی. اس ڈرامے میں میسیج دیا گیا ہے وہ نہ صرف ترک نیشنلزم کا بلکہ مسلم امہ کا تصور دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ہم اس کی داد رسی کریں گے. تو یہ، اور جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے قرآنی آیات کے بعد تو کہا، اس میں آتا ہے ٹائٹل کہ یہ ڈرامہ عالمی سیاست میں ترکوں کے قدموں کی چاپ ہے. وہ ترکوں کے قدموں کی چاپ سے کیا مراد ہے؟ 2023 میں کیا ہوگا اور ترکی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت زبردست اور اہم موضوع ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے اور بالکل آنیسٹ ڈسکشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک تو ترک تاریخ میں ایک بہت جاندار قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ ترکوں کی تاریخ جو ہے کم و بیش کوئی 4000 سال تک محیط ہے، کم از کم جو نون ہسٹری ہے. یہ وسط ایشیا سے اٹھے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے کیا، اور پھر مختلف قبائل انہوں نے اپنے، یہ پہلے ظاہر پیگنز تھے، یہ پہلے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ جس خطے میں جہاں جس چیز سے متاثر ہوئے انہوں نے وہ مذہب قبول کرنا شروع کر دیا. تو وسط ایشیا میں جب اسلام کی آمد ہوئی تو اس سے پھر ان کا انٹریکشن ہوا، عربوں کی یہاں پہ آمد ہوئی، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. جو ترک مسلمان ہوئے اس سلسلے میں خاص طور پہ وسط ایشیا کی تاریخ اور ایران کی جو تاریخ مشترکہ تاریخ ہے اس میں سامانی سلطنت کا نام آتا ہے. یہ وہی سلطنت ہے جس کے زمانے میں رد کی جیسا بڑا بندہ پیدا ہوا، جس میں البیرونی جیسے لوگ آئے، جس میں فردوسی نے شاہ نامہ لکھا. یہ وہ والا رد کی، یہ وہ والا ہے. یہ لوگ جو تھے ان کے عہد میں ایک بڑا اہم کام یہ ہوا کہ ترکوں، عربوں اور پرشین اسپیکنگ لوگ جو تھے ان کا آپس میں انٹریکشن بہت بڑا. چونکہ یہ سنی لوگ تھے اس نے بڑے یہ تھوڑا سا وہ ایک مذہبی، تجارتی اور ہر اعتبار سے وسط ایشیا میں ایک بہت ہی ایک شاندار سلطنت انہوں نے اسٹیبلش کی. اس دور میں خاص طور پہ ترک غلاموں کا پورا یوں کہہ لیجیے ایک نظام جو تھا وہ ڈیولپ ہوا وسط ایشیا میں سامانی سلطنت کے تحت. اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے عباسی سے تاریخ پڑھی ہے تو معتصم ایک گزرا 8واں عباسی خلیفہ. تو یہ وہ زمانہ ہے جب وسط ایشیا سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی کہ سب سے آئیڈیل جو غلام ہوتے تھے جو عباسی سلطنت میں جن کی ڈیمانڈ تھی، جن کا بہت زیادہ شہرہ تھا، وہ یہ ترک لوگ تھے. یعنی وفاداری میں، بلڈ اپ میں، ٹھیک ہے. اچھا ان کا ایرانیوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا بڑا دلچسپ ہے.
یہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب کے پیروکار ہیں، بڑے ڈائی ہارڈ ذہین ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جذباتی ہیں تو بیوقوف بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے، لیکن یہ جذباتی بھی تھے، ڈیڈیکیٹڈ بھی تھے، اور ان کی جو بلڈ اپ بہت زبردست تھی، اور انتہائی ذہین لوگ تھے. یوں کہہ لیں کہ ایک جملے میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خامہ فرسائی یا سخنوری کے لوگ نہیں تھے، جنگجو تھے. یہ جنگجو تھے، یہ میدان عمل کے کھلاڑی تھے. اسی لیے اقبال نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا ہے. اقبال کا وہ جو تصور شاہین ہے تو اس ریفرنس میں انہوں نے ترکوں کو بہت تو سر پسند. 2023 جی ہم اس کی طرف اگر آئے نا تو اس میں دیکھیں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس پہ بہت ساری ڈیبیٹس ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جو پڑھا ہے وہ بہت کم پڑھا ہے، ہم جانتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ایک گری ہوئی سلطنت تھی، یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، علم کا زوال تھا یہاں پہ کچھ. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آٹومنز وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے اپنی بحریہ قائم کی تھی. اچھا، ان کی بڑی آرگنائز بحریہ تھی. اچھا، ارطغرل کا ذہن میں آیا تو سلطان عبدالحمید تھرڈ کے زمانے میں یہ یعنی 19ویں صدی کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنایا تھا، اس کا نام ہی ارطغرل رکھا تھا. آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یہ شخصیت نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. اور انہی کے زمانے میں جو سوغت جہاں پہ ان کا مقبرہ ہے، مزار ہے، اس کی بڑی سرکاری سطح پہ بڑی شان کے ساتھ اس کی رینوویشن کی گئی تھی. اس کا بھی وہاں پہ ان کے کتبے موجود ہیں. یہ جو بحری بیڑا تھا یہ جاپان کے ایک مشن پہ گیا تھا، تو انفارچونیٹلی وہ بحری بیڑا جو تھا وہ حادثے کا شکار ہوا. آپ ذرا گوگل کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو عثمانی جو تھے ان کے عہد میں انسٹیٹیوشنز بھی بنے، بہت کچھ ہوا. مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دشمن بے شمار تھے. ٹھیک ہے، مسلم ممالک. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یار وہ جو مکہ بغداد ریلویز جو تھی اسٹیبلش کی، اس کی کبھی آپ اس کے آرکائیوز دیکھیں، بندہ حیران دنگ رہ جاتا ہے کہ دنیا اسلام میں اور کہیں بھی نہیں. اور یہ زوال کے زمانے میں میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. ترک یاد رکھیے گا کہ یورپ اور ویسٹ میں موجودہ دنیا میں ترک وہ لوگ ہیں جن میں عملی طور پہ اتنی صلاحیت موجود ہے. چونکہ آپ ترکی جس کے سمبولکلی ایک بن چکا ہے نا، ترکی نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، خاص طور پہ کمال پاشا کے انتقال کے بعد آئے تو کئی نشیب و فراز آئے، فکری نشیب و فراز آئے. بالآخر یہ طیب اردوان اور یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. اب طیب اردوان یا ان کی جو ایک خاصیت جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک تو وہ ان معنوں میں سیکولر نہیں ہے جن معنوں میں ہمارے ہاں ویسٹ اسے لیتا ہے. دوسری چیز ایک بولنے والا آدمی ہے سر. تیسری چیز بڑے اس نے اپنے یہاں اس پورے پوزیشن میں آنے سے پہلے بڑا لمبا ایک کام کیا ہے سر. بڑی اس کی کہتے ہیں سالڈ بیس ہے، عوام میں جڑیں مضبوط ہیں اس کی. چنانچہ یہ جو معاہدہ اب ختم ہونے جا رہا ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عالم اسلام میں ترکی کی جو سیاست ہے یہ بہت ہی کلیدی حیثیت اختیار کر جائے گی. ارطغرل کا جو فکشنل جو اسپیکٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ میں ہنستا ہوتا ہوں کہ یار ہمیں ہیملٹ کوئی بنائے، میکبت بنائے، کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی. ہم رومیو اور جولیٹ پہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے یار. انڈیا فلمیں بنائی، کوئی اعتراض معزز کے ساتھ. تو میں جب کرتا ہوں پھر ہم کہتے ہیں وہ یہ دیکھیں تاریخ کے مخالف ہو گئے بھائی. واٹ از دس؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں تاریخ، یہ بالکل صحیح ہے، تاریخ اور ہسٹوریکل فکشن ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے. نسیم حجازی نے ہسٹوریکل فکشن لکھا، اس کے خاص مقاصد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کنگ بروس آف اسکاٹلینڈ ہسٹری میں ایک بڑا میتھیکل فگر ہے، وہ فگر موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں جب ایک فکشنلائز کیا گیا، ظاہر ہے کچھ حقیقت کچھ فسانہ، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ قوم کو موٹیویٹ کرنا، اور موٹیویٹ کرنا یار کیا گناہ ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے. تو اس لحاظ سے ترکوں کا جو معاملہ ہے نا، میرا خیال ہے کہ آئندہ جو کوارٹر آنے والا ہے ہسٹری کا، میری جو بڑی ادنا سی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے لیے یہ جو اس طرح کے ڈرامے، یہ آج سے نہیں، یہ تو 1988 میں بنا ہے سر. ترکی میں ترکش زبان میں تو 1988 میں بنا ہے سر.
اس کے بعد اب تو انہوں نے آٹومن عثمان پہ بنا ہے، عبد الحمید پہ ڈرامہ بنا ہے. عبد الحمید جس کو ہم سمجھتے ہیں جی بڑا وہ تھا جی، زوال یافتہ تھا یہ سارا، اس کو پڑھے حیران ہوتا ہے یار وہ تو بڑا ویژنری آدمی تھا. تو یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، اچھا آپ آخری چٹان کیوں دیکھتے ہیں؟ کتنا شوق سے میرے جو ہم اثر ہیں وہ آج تک ہم نہیں بھولے کہ آخری چٹان ایک بنا تھا، ہم نے ڈرامہ بنایا تھا. کیوں؟ وہ ہمیں غرناطہ کے فال کی یاد دلاتا ہے. غرناطہ ہمارا مسلم ہسٹری کا ایک استعارہ ہے. یاد رکھیے یار، جس طرح پین ٹرکزم ہے، جس طرح پین امریکنزم ہے، جس طرح یورپین یونین کا کانسیپٹ ہے. ہاں اپنے ہمسائے کو لے لیتے ہیں ہندتوا. ہاں دیکھیں نا، یورپین یونین، یورپ کی ہسٹری تو بھری پڑی ہے. ہاں یورپ کی ہسٹری سے کرسچینٹی چرچ کو نکال دیجئے، یورپ کی ہسٹری ختم ہو جاتی ہے. آج کے اس دور میں بھی آپ کبھی اس پہ پروگرام کریں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یورپ، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ سیکولر ہے، ماڈرن ڈیموکریسیز، بھائی وہ ہے، لیکن یاد رکھیے یورپ کی اساس آج بھی مذہب پہ کھڑی ہے. آپ کی ایک ملی جو شناخت ہوتی ہے نا، یہ ہر قوم کی اپنی اپنی مختلف ہوتی ہے. مسلمان کی جو شناخت ہے، اقبال نے کیا خوبصورت بات کی ہے، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ تمہاری شناخت تو یہ ہے کہ تم جب تک اس یعنی روح محمد سے جڑے رہو گے تمہاری شناخت بنی رہے گی. یعنی وہ ایک جگہ پہ وبال جبریل میں شیطان اور وہ سارے ہواری پریشان ہیں کہ یار ہم مسلمانوں کو یار یہ بڑا ہم اس کو نہیں ورغلا پا رہے، کیا چکر ہے. تو نتیجہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ایک جگہ شعر کہتے ہیں، ایک بات کا مصرع ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وائی سر یہی ڈرامے میں بھی ذکر ہے کہ یعنی مسلمان تو موت سے ڈرتا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے. یار مجھے قائد اعظم جناح جن کے بارے میں تصور ہے کہ وہ بڑے سیکولر آدمی تھے، عام تصور یہی ہے. بالکل آپ نے بڑی مشہور کوٹے ان کی تقریر سنی ہوگی آپ نے، مسلمان موت سے گھبرایا نہیں کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پورے ڈرامے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. بالکل ہے، موٹیویشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی، جتنی میں نے قسطیں دیکھی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ڈرامہ ہے اور اس لحاظ سے بہتر ہے. دیکھو نا یار، مجھے پتہ چلا کہ جی وہ خلیل الرحمن قمر صاحب یا دیگر لوگ، ان لوگوں نے، یا فہد مصطفیٰ، سب قابل احترام، میں کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن یار سچی بات یہ ہے کہ پچھلی 3 نہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ڈراموں میں ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، طلاق اور دوسری شادی. اور وہ بھی مت دیکھیں نا، چلے کریں اس کو یار، لیکن باقی موضوعات بھی تو ہیں یار. سر اس ڈرامے کے اتنے زیادہ موضوعات ہیں، ابن عربی کے حوالے سے الگ آپ سے ٹائم چاہوں گا. دوستوں، پروفیسر صاحب سے کی رائے لینا بہت ضروری تھی، کیونکہ ارطغرل ڈرامے کو لے کر مختلف بحث چلی ہے. خاص طور پر ہمارا جو لبرل طبقہ ہے، ہمارے جو پاکستانی آرٹسٹ شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ بڑا پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جنہیں تاریخ کا اللہ بے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی مزید آگے کئی نشستیں ہم جو ہے پروفیسر صاحب سے کریں گے. یہ ویڈیو میری 2 پارٹس میں ہے. پہلا پارٹ آپ دیکھیے گا، اس کے بعد ہم دوسرا پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.